औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब ने जो उनके पास एक ट्रम्प कार्ड था, जो कहते थे कि मेरे पास एक फ़ाइनल कार्ड है जो मैं आपको शो करूँगा, और एहतजाज एक तरह से कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, ये बहस तलब मामला है। लेकिन उन्होंने एक अपना कार्ड एक का कहा था और फिर कहा कि मैंने ये कार्ड किसी को नहीं बताना है जो मैं ये कार्ड शो करने वाला हूँ। फिर कल उन्होंने रात को जो गुज़र गई, उससे पिछली रात को उन्होंने ये कार्ड शो कर दिया। कार्ड क्या था कि अब हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएँगे और अगर हुकूमत ने 13 दिसंबर तक 14 दिसंबर 13 को वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में बहुत बड़ी क्राउड को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऐलान किया है कि वहाँ जितने भी जो हमारे ज़ाहिर है वो डिस्कशन होगी, वहाँ पे लोग आएँगे जो उनके बकौल कि उनके लोगों को शहीद किया गया, उनके बारे में बात करेंगे, तकरीर होंगी, ब्ला ब्ला। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 14 से वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे बड़ा एक दिलचस्प सा काम है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है और पहले मरहले में वो कहेंगे जो रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पैसे भेजते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पैसे ना भेजें पाकिस्तान में। तो ये पहले मरहले में उनका कहना है। अब यहाँ पे आज की जो डिस्कशन में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने एक फाइनल कॉल भी दी थी, उससे पहले माजी में भी बड़ी कॉल्स देते रहे और इसका क्या बनेगा जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का, क्या इससे पहले इमरान खान साहब ने कोई तहरीक इस तरह की कामयाब की, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। वो 2014 में आपको पता है, उसकी थोड़ी डिटेल आपको बताऊँगा। तो दुनिया में कहीं पे ये तहरीक हुई ऐसी और उनके नताइज क्या निकले, फिर पाकिस्तान की मौजूदा हालात में ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसका भी हम अहाता करेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करूँगा मैं कि क्या पीटीआई की जो सारी पार्टी है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब अकेले तो पीटीआई नहीं है, उनके बाकी रुकन ही है, तो वो इस बारे में क्या कर सकते हैं, ये आज का हमारी थोड़ी सी डिस्कशन होगी। इसमें हम अपना तजिया भी मैं कोशिश करूँगा दूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि 2014 में धरने के दौरान उन्होंने एक तहरीकी इस तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक का एक ऐलान किया था। उसमें उन्होंने बड़े जज्बात में आके अपना एक वो बिजली का बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, उसको जला भी दिया तो कहा था और साथ उनके आपको पता है शेख रशीद साहब थे, उन्होंने कहा था आग लगा देंगे, जला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो मामला हुआ कि उस पे भी अमल नहीं हो सका। उस वक़्त ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने खुद अपने मनी खाला के घर का बिल दे दिया था। वो चंद एक नौजवानों ने ये कहा कि हम सड़क पे जा रहे हैं तो हम टैक्स नहीं देंगे, टोल टैक्स नहीं देंगे, ब्ला-ब्ला इस तरह की मामलात हुए। ख़ैर, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि तहरीक जो नाफरमानी सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो होती क्या है? तो इसमें ये होता है कि लोग अपने बिजली के बिल गवर्नमेंट को जो टैक्सेस होते हैं वो नहीं देते, सुई गैस के बिल नहीं देते, पानी के बिल नहीं देते, जितनी हुकूमत के जितने टैक्सेस वाले मामलात होते हैं उसका बाईकाट कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हुकूमत ज़ाहिर है परेशान होती है, उनको पैसे नहीं आते तो वो जो भी मुतालबात होते हैं वो उनको मानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले माज़ी में जो हुए इस तरह की तारीख हुई है वो अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ तो कम हुए, लेकिन हुआ ये कि जो बाहर से कोई लोग आए हुए हैं, आते हैं उनके ख़िलाफ़, जैसे कि हिंदुस्तान में 1930 से 1934 तक महात्मा गांधी की उसकी क़यादत में ये तहरीक चली थी अंग्रेज़ तसल्लुत के ख़िलाफ़ और आज़ादी के लिए। उसमें 3-4 साल इस तरह का रहा था मामला। लेकिन तारीख़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ये कहें ना कि किसी ने सिविल नाफरमानी की है तो वो एक बंदा था, उसका नाम था सुकरात। आपको पता है कि सुकरात ने हुकूमत के अहकामात नहीं माने थे, कवानीन नहीं माने थे, वो अपने कवानीन पर चला था, लेकिन फिर आखिर में उसको मौत का जायका चखना पड़ा था, वो मर गया था। इसी तरह के जज्बात अगर होते हैं
تو شاید اس طرح کی تحریک کامیاب بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک اس سے پہلے امریکہ میں آپ کو پتہ ہے تحریک چلی تھی, جو پہلا سٹیپ آزادی کا کہا جا سکتا ہے, کہ وہاں پہ لوگوں نے وہ چائے کے ڈبے, وہ انگلستان سے بیسیکلی آزادی چاہ رہے تھے, وہ چائے کے ڈبے وہ پھینک دیے تھے سمندروں میں. اس کے بعد لوتھر کنگ جو اس نے بھی اس طرح کی انگلینڈ میں تحریک نا انصاف کیا کہتے ہیں اس کو, سوری محض تحریک انصاف, اس کو مکس کر رہا ہوں, سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے بھی شروع کی تھی. تو یہ اب پاکستان میں اس کا کیا انجام ہوگا, یہ اس کا انجام جو پہلے ہوا تھا ہم اسی کو انجام کو دیکھ لیں تو وہ بھی بری طرح ناکام ہوئی تھی. اب جو پہلے مرحلے پر بات کی ہے کہ لوگ باہر سے پیسہ بھیجنا بند کر دیں گے, تو باہر سے یار پیسے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا سے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ان کا اگر ریمیٹنس دیکھا جائے تو ایک سال میں تقریباً 27 سے 30 ارب ڈالر وہ بھیجتے ہیں. اچھا, وہ حکومت کو نہیں بھیجتے, وہ ظاہر اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, اپنے جو ان کے بہن بھائی ہیں ان کو بھیجتے ہیں, روزگار وہ کماتے ہیں باہر بیٹھے. تو ایک اور بھی چیز جائزہ لینے والی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی یورپ میں زیادہ ہے, امریکہ میں زیادہ ہے, تو یہاں کے لوگ جو کسی دور میں تو شاید بہت پیسے بھیجتے تھے, لیکن یہاں کے لوگ اب شاید اتنی تعداد میں پیسے پاکستان میں نہیں بھیجتے. اب جو بھیجنے والا ایریا ہے جس میں تقریباً 80% جو ریمیٹنس ہے, جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان آتا ہے, وہ گلف کی سائڈ سے آتا ہے, سعودی عرب, یو اے ای وغیرہ سے. یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی یہاں رہتے ہیں اور وہ آڈز جابز کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ صحراؤں میں کام کرتے ہیں, پھر اپنے جو ان کے پیچھے فیملی ہے ان کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ پیسے نہ بھیجیں اور ان کے خاندان, وہ تو گئے ہی اپنی فیملیز کے لیے, تو کس طرح بھیجیں گے. دوسرا حل اس کا یہی ہے کہ وہ بینک جو ایک چینل ہے بینکنگ کا, اس کے تھرو پیسے اگر نہیں بھیجتے تو وہ ہنڈی کے تھرو بھیجیں گے. پیسے ہنڈی کا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ پیسے بینکنگ چینل سے نہیں بھیج رہے, آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. اور اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے وہ خود ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن انہوں نے شروع کروا دیا تھا, اور اس پہ بہت زیادہ فوکس تھا ان کا کہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ جاتا ہے اس کو روکا جائے. جو اس طرح کی سمگلنگ ہوتی ہے یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے. مطلب بڑے انہوں نے اس قسم کے بیانات بھی دیے اور دعوے بھی کیے اپنے دور حکومت میں, اس کو ڈسکرچ بھی کیا. تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, پاکستان نے ہانڈی کے کاروبار پہ بہت سخت ایکشن لیے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو اس طرح کے کام کرتے تھے وہ جو میرے ذاتی نالج میں ہیں وہ بہت محدود ہو گئے ہیں. اگر فرض کریں ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہانڈی کا کاروبار کرنے والے لوگ تھے, تو اب بہت کم ہیں اس کی, مطلب ہو سکتا ہے سینکڑوں میں ہو, تو اتنی کم تعداد رہ گئی ہے. اور پھر بہت زیادہ ڈفرینس بھی نہیں ہے, تو لوگ پریفر کرتے ہیں. اور دوسرا ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی ہے, خیر میں بتا رہا تھا کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بینکنگ چینل کے تھرو جایا جائے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بڑا فیکٹر آ گیا وہ FBR, لیونگ, آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ آپ نے کہاں سے آئے. اگر آپ باہر سے پیسہ آپ کا ہانڈی کے ذریعے آئے گا تو آپ کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے کہ آپ نے یہ گاڑی کیوں لی, آپ کے اسکول کے بچوں کی فیس کس طرح ادا ہو رہی ہے, آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. تو ہانڈی کا یہ نقصان ہے, کوئی بندہ اس کا رسک نہیں لے گا. اور جو بینکنگ چینل سے آتا ہے تو وہ اس کو حکومت انکرج بھی کرتی ہے, اور آپ کے پاس ایک پروف بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ یہ ہے. تو آج ایک اور بھی خبر سامنے آئی کہ اس خبر کے مطابق کہ جو ہانڈی کا کاروبار سول نافرمانی کی جو تحریک کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے, اس سے پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ بڑی حد تک جو کے میں گورنمنٹ ہے یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پریشان ہوگی. انہوں نے کہا یہ کس طرح پاسبل ہے, ہم سے اس کا کوئی مشورہ ہی نہیں کیا گیا. وہ خود تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ سے تنخواہیں لے رہے ہیں, تو پاسبل کیسے ہے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک کا حصہ بن جائے؟ مطلب کیسے ممکن ہے؟ وہ گورنمنٹ کی پہلے تو ان کو حکومت چھوڑنی پڑے, پہلے تو ان کو کے کی گورنمنٹ چھوڑنی پڑے گی, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو وہ اپنا معاملہ ختم کرنا پڑے گا, سیٹیں اپنی چھوڑنی پڑے گی. تو اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دے, ہماری یہ گورنمنٹ ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو وہ ایک طرف حکومت لینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں, ایک طرف حکومت کا حصہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں بھی وہ شامل تھے, اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا اس میں بھی وہ شامل تھے. پہلے مسودہ بنانے میں مولانا صاحب کے ساتھ راضی ہوئے, اس کے بعد
جب جوڈیشل کمیشن بنا تو اس کا بھی وہ حصہ بن گئے، پارلیمنٹ میں بھی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. تو کیسے سول افراد؟ سب سے پہلے تو یہ کرے نا کہ سب سے پہلے لوگوں جو کہتے ہیں کہ پیسے بھیجنا بند کر دیں، بینکنگ چینل سے یوز نہ کریں، پہلے سب سے کہیں جی اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، ہم نے اسمبلی سے تنخواہ ہی نہیں لینی، ہم نے حصہ ہی نہیں بننا. بھئی آپ خود بیٹھ کے لوگوں کو اکسا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال اس پر بڑے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے جو پارلیمنٹ میں جو ان کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ان کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا جی ہم سے مشورہ نہیں ہوا. اسی طرح جو یہ پہلے کال تھی فائنل کال، اس سے کبھی مشورہ نہیں ہوا. اس کا انجام کیا ہوا کہ جب وہ آخری کال تھی، فائنل کال تھی، اس کے بعد فائنل ٹرمپ کارڈ آ گیا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہونے والی ہے، کیونکہ اس سے لیڈرشپ بھی متفق نہیں ہے. اچھا، اس میں انہوں نے 2 مطالبے رکھے ہوئے ہیں. ایک مطالبہ یہ کہ 9 مئی اور 26 مئی جو ان کے کیسز ہوئے ہیں، اس کا جس کی وجہ سے ان پہ کیسز بن رہے ہیں، جو واقعات ہوئے، ان واقعات کا جوڈیشل انکوائری ان کی کروائی جائے. ایک یہ. اس کے بعد کہ جتنے اسیران ہیں اس کی وجہ سے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، جن پہ جو بھی چارجز لگے ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے. اچھا، جب ورنہ پھر ہم یہ کر دیں گے. اور دوسرا ساتھ یہ کہا کہ مذاکراتی کمیٹی بھی ایک بنا دی. اچھا، اس مذاکراتی کمیٹی میں عمر یو صاحب ہیں، سلمان راجہ صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اور ایک اچھا اور بھی نام ہے. تو یہ لوگ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہے. مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے جی، تو اسٹیک ہولڈر سے یہ بات کریں گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اگر دیکھا جائے جو پہلا مطالبہ ہے 9 مئی اور یہ والا جو لاسٹ ہوا ان کی فائنل کال والا، اس کے واقعات کے نتیجے میں اسٹیک ہولڈر کون بنتے ہیں جن پہ ان کے وہ کہتے ہیں نا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے گولی چلائی ہے، تو وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی حالات یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا جو فارمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بالکل کسی بھی قسم کی سیاست میں حصہ لینے یا مذاکرات کرنے یا 9 مئی کے واقعات پہ بالکل نرمی دکھانے کا بالکل کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے، جو سمجھ میں آتی تھا. آج ایک اور بھی بات ہوئی، علیمہ خان صاحبہ نے کہا پی ٹی آئی کی، میں تھوڑی سی وہ اس طرح بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو شاید خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کبھی یہ فائنل کال کی کال دے دیتے ہیں، کبھی یہ سول نافرمانی کی تحریک دے دیتے ہیں. اچھا، آج بڑا جو انکشاف کیا ہے، وہ انکشاف علیمہ خان صاحبہ نے یہ کیا کہ ہمیں اگر ہم سنجانی بیٹھ جاتے تو حکومت کی طرف سے ہمیں یہ آفر کی گئی تھی کہ ہم 20 دن کے اندر اندر خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو اگر یہ آفر دی گئی تھی تو آپ اگر پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرتے اور آپ پولیٹیکلی سمارٹ ہوتے تو آپ کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے تھی. ہوا کیا؟ آپ نے آفر قبول نہ کر کے کیا آپ نے تو یہ کیا کہ ایک ورکرز کو گرفتار بھی کروا لیا، بقول آپ کے ورکرز کو مروا بھی لیا، شرمندگی بھی اٹھا لی، وہاں سے بھاگ بھی گئے، ڈی چوک بھی نہ پہنچ سکے، خان صاحب اندر ہو گئے، مزید سختیاں ہوگی. ایک اور کال آپ نے دے دی سول نافرمانی کی تحریک کی، اور ساتھ دھمکی بھی لگا رہے ہیں. تو اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے یا کوئی کنسنسس بلڈ کرتے تو پھر یہ پاسبل، اگر یہ بات سچ مان لی جائے تو اس میں حرج کیا تھا؟ 20 دن بعد خالصہ باہر آ جاتے. تو پی ٹی آئی میں ایک جان پڑ جانی تھی. پی ٹی آئی کا یہ ہو جانا تھا کہ جی حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہے، حکومت نے ہماری بات مان لی ہے. تو سیاست اسی چیز کا نام ہوتا ہے، راستہ نکالنا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے. تو پی ٹی آئی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس کو ڈیل کون. اگر تو خان صاحب خود ہی فیصلے سارے کرتے ہیں، جیل میں بیٹھے تو ان کو جتنی کہ انفارمیشن خان صاحب کو مل رہی ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہی انہوں نے فیصلہ کرنا. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مشورے میں بھی ایک بڑا ہوتا ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے، مشورے سے بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو خان صاحب اگر جس طرح میں ہمیشہ یہ اس چیز کا معترف ہوں کہ نو ڈاؤٹ کے فیصلے زرداری صاحب، بلاول صاحب بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے، یا نواز شریف صاحب کرتے ہیں، شہباز شریف کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک ماحول اس طرح کا دیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا سی کا اجلاس ہے، ہمارا یہ بورڈ ہے، ہماری سینئر قیادت بیٹھے گی اور پھر اس کا مطابق کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی. تو اس طرح اگر کوئی 4 بندے بیٹھ جائیں یا کوئی کنسنسس ڈیولپ کر کے اگر وہ کوئی بھی لاہ عمل تیار کرے، اور وہ ضروری ہے کہ پولیٹیکلی لاہ عمل تیار کرے، تو وہ زیادہ بہتر اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. بہرحال سول نافرمانی کی جو تحریک کا اعلان کیا ہے
وہ میرا خیال کہ نہ تو لوگ پیسے بائی سے بھیجنا بند کریں گے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اپنے اراکین جو بجلی کے بل نہ دیں، اس سے کیا ہوگا؟ بجلی کاٹ دی جائے گی، گیس کا بل نہیں دیں گے۔ اتنی سردیوں میں لوگوں نے نہانا نہیں ہے، اتنی سردیوں میں لوگوں نے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے۔ اگر بجلی بند ہو جائے گی اور گیس کٹ جائے گی، پانی کٹ جائے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ تو اتنے ابھی مطلب اس کا یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کی بات کی جائے، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، یہ بحث نہیں ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کی اپنی پولیٹیکل سوچ ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب ہی ہیں، یہ ماننے والی بات ہے۔ اور جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں، جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ ان کا محور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیں تو پورے پاکستان کے 22 کروڑ 26 کروڑ لوگ ہیں جو بالکل ساری آپ کی بات مانیں اور گورنمنٹ کی کوئی واجبات نہ دیں، کوئی ٹیکسز نہ دیں، کوئی بجلی کے بل نہ دیں، کوئی یوٹیلیٹیز کوئی کسی قسم کی ادا نہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بھارت زیادہ دور نہیں ہے، چند دن باقی ہے، تو دیکھتے ہیں 14 دسمبر تک یہ تحریکیں وہ جو ہے سول نافرمانی کی تحریک انصاف کی تحریک نافرمانی سول نافرمانی کی تحریک کا بنتا کیا، لیکن کچھ زیادہ وہ اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ یہ بننا وہی ہے جو تمام پرانے جن کے اعلانات کا، جہاد کا، آزادی کا، فائنل کال کا جو بنا ہے۔ کیونکہ پاکستان یہ وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنا پیٹ، جو وہ کہتے ہیں نا اپنا پیٹ ہے، چند نوجوان یہ جن کو اس طرح کی فکر نہیں ہوتی وہ تو ضرور اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں، شغل کے طور پہ احتجاج میں بھی چلے جائیں، لیکن وہ کتنی پرسنٹیج ہے؟ اصل کھیل ہے کہ ہر بندے نے اپنے گھر میں روٹی لے کے جانی، ہر بندے اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ تو اگر تو بہت فیسلٹیز ہوں تو پھر شاید میں بھی کہہ دوں کہ چلو ٹھیک ہے جی، نہیں دیتا، میرے گھر میں یو پی ایس بھی لگا ہے، سولر بھی لگا ہوا ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میں نہ بھی دوں گا تو بجلی کا بل نہیں دوں گا تو میں جنریٹر چلا لوں گا، گیس کا بل نہیں دوں گا تو میں سلینڈر لے لوں گا، پانی کا نہیں آئے گا تو میں ٹینک پانی کے ادھر ادھر سے بھروا لوں گا، تو میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس طرح کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے؟ 1% بھی شاید پاکستان میں اس طرح کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ میرا خیال میں سوچنے والی بات تھی کہ اگر بیٹھ کے مشورے کے ساتھ اس طرح کا کوئی اعلان کرے تو شاید پولیٹیکلی وہ پی ٹی آئی اپنے کو پولیٹیکل گولز جو ہے وہ اچیو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی۔ خدا حافظ۔